हमारे बैठने को, हमारी मशक्क़तों मुजाहिदों को बेहतरीन मुशाहिदे में बदलें और हमारे मेज़बानों मेहमानों को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। इस क्लास की वो तासीर जिसके वादे हैं वो अता फ़रमाए, क्योंकि आज की हमारी जो लेक्चर है इंशाअल्लाह वो रमज़ान मेहमान है कि घर पे हमारे मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं। एक मेहमान इस सरजमीन पे उतर रहा है, हमारे घरों पे आ रहा है, रब का भेजा मेहमान, और ये साल में एक बार आता है हमारे घर में। साल में जो एक बार मेहमान है उसकी क्या क्या तैयारियां होती हैं, क्या क्या उसके लिए आप चाव किए जाते हैं। तो क्या हम उस रमज़ान के लिए अब वो वैसे चाव कर रहे हैं? चाव से मुराद मेरी ये नहीं है कि समोसे का फ्रीज़र भर लिया, कबाब का भर लिया, या दही भल्लों के 2 टब बना के फ्रीज़ कर दिए। चाव से मुराद ये है कि वो तरीका जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, और वक़्त वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक अब हमें क्या करना है। कि अगर रमज़ान की आमद है तो उसके लिए, जिसमें हदीस मुबारक में ये लफ्ज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लिया करते थे, रेडी हो जाया करते थे, खुद भी जागते, घर वालों को भी जगाते। तो गोया हमें अपनी तस्बीहां, अपना मसल्ला सिर्फ पकड़ के नहीं बैठना, हमें अपनी फैमिली की उंगली पकड़ के उन्हें साथ चलाना है। अगर आज हम अपने सारे रमज़ान की तैयारियां किसी वाक़े के कनेक्शन के साथ उनके ज़हन में नहीं जोड़ेंगे तो हम भी उन्हें याद नहीं आएंगी, ना रमज़ान याद रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ज़िंदगी में जब भी रमज़ान आए, चाहे वो 50 साल के हों, 60 साल के हों, उन्हें माँ और माँ का घर याद आए, तो उसके फिर कनेक्शन बनाने के हमें तरीके सीखने हैं कि हम रमज़ान को कैसे उनकी मौजूदगी में वेलकम करें। ये बच्चे जो पंछी हैं ना, हमारे पास थोड़े दिनों के हैं, ये उड़ारी मार जाएंगे, वो बेटियां हैं या बेटे हैं, लेकिन वो उनका हमारे साथ राबता कैसे रहे, रूह के कनेक्शन कैसे बने, उससे रमज़ान से आप फैज़ हासिल करें। आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आप ऐसा करें कि अपने घर में आज से रमज़ान कॉर्नर बनाएं, एक सफ़ेद चादर डालें, उसके ऊपर तस्बीहात रखें, अपनी दुआओं की किताबें रखें, उसके पास अच्छे तकिए रखें, वो आपका रमज़ान कॉर्नर है। ठीक है। और आज से ही आप असर से मगरिब, जो आपने रमज़ान में बैठना है, असर से मगरिब आप वहाँ पे बैठें और बच्चों से कहें कि क्योंकि हमने रमज़ान में असर से मगरिब तक यहाँ बैठना है, वहाँ पे इतर लगाएं, वहाँ फरिश्तों की आमदोरफ्त होगी कि ये बंदी तैयारी करके बैठी हुई है, बुके लेके पहले ही खड़ी है, इंतज़ार कर रही है। उस रमज़ान कॉर्नर पे अल्लाह की शफकत होगी, उसकी खास रहमतें उतरेंगी। क्यों कहा जाता है कि जब बंदा कोई बहुत इबादत गुजार होता है तो जिन राहों से, अरश के दरवाजों से उसके लिए रिस्क उतरता है और बरकतें उतरती हैं, जब वो मर जाता है तो वो दरवाजे रोते हैं कि वो बंदा चला गया कि जिसने अर्शों के साथ इन वर्ष वालों के राब्ते रखे हुए थे। आपने सुना होगा कि बहुत सी रूहें ऐसी होती हैं कि फलां घर में जब तक हमारे वो बुजुर्ग थे बहुत बरकत थी, जब से वो चले गए सारी बरकतें, या फैमिली का जोड़ ही टूट गया ना, पहले बड़े जुड़े हुए थे उनकी ज़िंदगी तक। तो ये जो राब्ते हैं, ये फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह पाक ड्यूटी लगाते हैं और फरिश्तों के ज़रिए ज़मीन वालों के दिल जोड़ देते हैं। तो आपने रमज़ान का कैसे कनेक्शन बनाना है अपनी ज़िंदगी के साथ कि जब हमारे बच्चे बड़े हों तो उन्हें वो रमज़ान कॉर्नर याद आ जाए कि भाई अम्मी के घर जब रमज़ान आता था तो इस तरह एक कॉर्नर पे सफ़ेद चादर बिछाई, कोई लिविंग रूम, बच्चों के साथ मशवरा करें, उनको अब इस साथ शामिल करें। ये शूरा हमारे मज़हब की बुनियादी चीज़ है कि बेटे रमज़ान आया है, उसकी तैयारी। अब देखिए ग्रेजुएशन होती है, बच्चे वीक पहले हम चले जाते हैं जी, फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, हाथ में आपको गाउन पहना के, और आपने स्टेज से इधर से चढ़ना है, यूं पकड़ना है, उधर से उठना है, चीफ गेस्ट से सलाम लेना है, आपका सीट नंबर 29 है, आपने वहां बैठना है, तीसरी रो में बैठना है। तो वो प्रैक्टिस फुल ड्रेस रिहर्सल, व्हाई नॉट वी आर डूइंग द फुल ड्रेस रिहर्सल फॉर द रमदान, कि इतना इंपॉर्टेंट एक ओकेजन हमारे पास आ रहा है, तो उसके लिए हम तैयारी कैसे करें। आपने जब वो कॉर्नर बनाया तो आज से नेट प्रैक्टिस शुरू करें कि हम वहाँ बैठेंगे, जैसे कि हर रमज़ान में हमने असर वहाँ पढ़ के बैठ जाना है और फिर वहाँ पे जिक्र करने हैं, रोज़ एक जिक्र ऑफ द डे बनाना है कि आज हम कलमा पढ़ेंगे जी, आज दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। आप बच्चों को ऐसे भी समझा सकती हैं, मतलब ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ कि देखिए रमज़ान 30 डेज हैं, अल्लाह करीम ने इनको 10-10-10 डिवाइड किया है। तो आपकी ये 10-10-10 कोई और भी चीज़ है ना हमारे मज़हब में, कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो आपके 10 गुड डीड्स आते हैं, 10 बैड डीड्स अरेज हो जाते हैं, आप एलिवेट होते हो 10 टाइम अल्लाह करीम की तरफ। तो जो ही वो जिंदगी में रमज़ान के 3 अशरों की बात सुनेंगे तो फौरी तौर पे उनके ज़हन में दुरूद शरीफ आया करेगा कि अम्मा ने ये बात कही थी। गोया आप अपने लफ्ज़ों को कहानी के तौर पे उनके दिमाग में इंजेक्ट करें। वो होता है ना कि माएँ कहती हैं कि वो बहू आई तो हमारा बच्चा तो हमारी सुनता नहीं। आपने रूट्स ही नहीं बनाई, आपने कनेक्शन ही नहीं बनाए,
اس کو مذہب کے ساتھ انٹرلنک کر کے کوئی اس کے اندر ایسی چیز فیڈ ہی نہیں کی کہ جب کبھی وہ زندگی میں اس چیز کا سوچے، درود شریف کا سوچے تو ماں یاد آئے، 10 ذہن میں آئے، وہ رمضان کا سوچے تو 3 اشروں کے ساتھ اس کے ذہن میں درود شریف اور ماں دونوں آ جائیں، وہ رمضان کا سوچے تو اس کے ذہن میں وہ کارنر آ جائے جہاں پہ بیٹھ کے اذکار کیے جاتے تھے، وہاں پہ ایسی خوشبو آتی تھی۔ میں ایک دفعہ جاب پہ تھی تو اس وقت تک مذہب کا اتنا وہ نہیں تھا کہ باہر خوشبو لگا کے نہیں جانا، تو میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یو اسمیل لائک مائی مام، کہ ماں وہ والا پرفیوم لگاتی ہوگی اور وہ 30-40 سال کا ہوگا۔ اس نے کہا کین آئی ٹیل یو سم تھنگ، یو اسمیل لائک مائی مام۔ تو یعنی وہ بچے کی خوشبو ذہن میں رہ جاتی ہے کہ کئی دفعہ بچے میرے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نانی ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے آپ کے پاس سے، وہ کنیکشن بناتے ہیں اپنے ذہن میں۔ رمضان کا کنیکشن ان کے ذہن میں آپ نے پکا کرنا ہے، اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ پھر آپ کہیں کہ مغرب ہم یہاں ہی پڑھا کریں گے نا، تو ابھی سے ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ چلو آج ایسا کرتے ہیں کہ جو سموسے ہیں ان کو بھی تال لیتے ہیں، ہم نا رمضان کھیلتے ہیں، آج سے ہم رمضان سیلیبریشن شروع کر رہے ہیں، تو ویسا ہی اجر ملے گا جیسے کسی نے مہمان آنا ہو کسی کے گھر تو وہ 4 گھنٹے پہلے ہی بکے لے کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے۔ ہم رمضان کی تیاری کے لیے 4 دن پہلے ہی بیٹھ گئے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، پھر وہاں بیٹھ کے رمضان کی باتیں کریں ان سے کہیں دیکھیں پورے سال میں کہیں بھی ہم اعتکاف نہیں کر سکتے، لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے ہم جب چاہیں گے اعتکاف کریں گے، روز جب ہم عصر سے مغرب یہاں بیٹھیں گے نا ہم اعتکاف کی نیت کر لیا کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے اعتکاف پہ اللہ پاک حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں، اور یہ روز ہم لیں گے اللہ کریم سے، عصر سے مغرب ہم اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے۔ پھر آپ ان کی کوئی پسندیدہ چیز بنائیں، کچھ بے شک بڑے بھی بچے ہوں گے، یہ کبھی نہیں سوچنا کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے، اٹس ناٹ ٹو لیٹ، ان کے ذہن میں ڈالنا ہے کسی طرح سے، اور وہ بیٹھیں گے اور کہیں کہ آج ذکر آف دا ڈے ہم درود شریف کر لیتے ہیں، کل کیا ذکر آف دا ڈے رکھیں گے، بچوں سے مشورہ لیں کل ہم عصر سے مغرب کیا پڑھیں گے۔ پھر مغرب پڑھ کے اب کیا اگر ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹھے رہیں، چلے میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کیا وہ خود بھی ان کی اتنی ریسرچ ہے وہ آپ کو سنائیں گے، آپ ان سے کہ اچھا یہ بات تو مجھے نہیں پتا تھی، اچھا ایسے بھی ہوا تھا، ان کی دعا کون سی ہے، ایسے انہیں باتوں میں لگائیں، انٹرلنک کریں، ان کو اپنے قریب لائیں، اور پھر عشاء پڑھ کے اٹھیں۔ پہلے دن اگر وہ عشاء تک نہیں بیٹھیں گے نا تو عصر سے مغرب پلیز انہیں ضرور بٹھائیں، وہ ایسا ٹائم ہے فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہونے کا ٹائم ہے، اس پہ آپ کو، لیکن ان کو بیٹھنے کی عادت کیا ہوگی؟ ابھی میں کڈز کی کلاس میں تھی اور میں مدرس کو بتا رہی تھی، میں مدرس کو کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو نیچے بیٹھنے کی عادت نہیں ڈالی، وہ پھدکتے رہتے ہیں، ایک تو وہ ہائپر ہیں، کوک اور پیزا پاستا چیز کے بچے ہیں، وہ اچھلتے اور کودتے، یعنی ڈائٹ بچے کے مزاج پہ بہت اثر ڈالتی ہے، یا وہ کارٹون دیکھنے والے کھانا کھا رہے ہیں، سامنے فون پڑا ہے کارٹون دیکھ رہے ہیں، اور وہ کھانے پہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ کے کنسنٹریٹ کر کے فوکس کر کے کھانا کھاؤ، وہ آپ کی روح کی غذا بھی ہے اور جسم کی غذا بھی ہے، سائنس بھی اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ ڈرائیو تھرو سے بھاگتے دوڑتے آپ نہیں کھائیں نا، بیٹھ کے توجہ سے کھانا چاہیے، توجہات جب کھانے پہ جاتی ہیں تو نورانیت اختیار کرتی ہیں، یہ ایک کیمسٹری کا پروسیس ہوتا ہے اس پورے عمل کے دوران، کھانے کے دوران، جس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، وہ کھانا ہمارا معدہ تو بھر دیتا ہے لیکن وہ بیماریاں لے کے ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، نہ تو ہم نے ذکر کیا، نہ ہم نے فوکس کیا، نہ رزق دینے والے کا سوچا، نہ کھانے والے کا سوچا، نہ شکرانہ ادا کیا۔ اب اس پورے پروسیس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ بچوں کو بیٹھنے کی عادت ڈالنی ہے، وہ میری امی کہتی ہوتی ہیں کہ ڈائپروں کی وجہ سے ان کے نیچے بلٹ ان کشن بنا ہی نہیں ہے کہ جس پہ یہ بیٹھے نا، یہ پھدکتے رہتے ہیں نا پوری زندگی، تو آپ ان کو لے کے بٹھائیں۔ میں کڈز کی بھی کلاس لے کے آئی ہوں تو وہ بچے تو ایک لمحے میں میری نظر ادھر ہوتی ہے، 2 منٹ بعد کراس لیگز ہینڈز ان دا لیپ، تھوڑی دیر بعد دیکھو ایک آدھ بچہ کھسکتا ہوا وہ فش دیکھنے گیا ہوا ہے، دوسرا کھسکتا، یعنی ان کو چین نہیں ہے کیونکہ ان کی ڈائٹ اور انہوں نے بیٹھنا سیکھا نہیں، جس طرح کارٹون کا ٹینیور ہے نا 15 سیکنڈ 5 منٹس 2 منٹس پھر اگلی ایپیسوڈ، وہی ان کی مزاج ویسے ہی ڈھل چکے ہیں۔ پہلے بچے رضائی کو پکڑ کے لیٹ جاتے تھے اور اماں پاس سے اٹھ جاتی، انہیں پتہ بھی نہ چلتا کیونکہ ان کے مزاج میں ٹھہراؤ تھا،
وہ چیز آئی نہیں. ایک تو بریسٹ فیڈ نہیں رہا, مائیں جاب کرتی ہیں, وہ بیچاری کیا کریں, فیڈر لگانے پڑتے ہیں, بس وہ جتنے ہم اب حالت ابتلا میں امت چلی گئی. اب وہ ہم تو اس گراؤنڈ پہ بات کریں گے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس وقت بچوں کے ساتھ. اور کر کیا سکتے ہیں کہ ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے گھر کا ماحول بنانا ہے. جیسے مہمان آنے سے پہلے گھر کے صوفے اٹھائے جاتے ہیں, تھارو صفائیاں کی جاتی ہیں, ابھی بھی ہم یہی کر رہے ہیں, سموسے پکوڑے جمع کر رہے ہیں, صفائیاں کر رہے ہیں, جی رمضان آ رہا ہے. صفائی اچھی چیز ہے, نصف ایمان ہے, لیکن پلیز اس پہ خود کو تھکائیں نہیں. پھر دوسرا کام آپ یہ کریں, پہلے تو گھر کا ماحول رمضان کا بنائیں, رمضان کارنر کے ساتھ. پھر آپ یہ کریں کہ اپنے میڈیکل چیک اپ سے فارغ ہو جائیں, اپنی جو آپ کی ریفلز ہیں ڈاکٹروں کا آپ کو پھیرا نہ لگانا پڑے. گروسریز جو لانگ ٹرم آپ رکھ سکتی ہیں اپنے پاس رکھیں تاکہ بازاروں کے آپ کو پھیرے نہ لگانے پڑے. جتنی دفعہ بھی رمضان میں جائے نماز پہ بیٹھیں اعتکاف کی نیت کریں. نفلی اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہے, 5 منٹ کا بھی ہے. آپ ڈرائیو کر رہی ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, اللہ سنے یہ میرا کمرہ ہی تو ہے, میں تیرا ذکر کر رہی ہوں, مجھے معتکف بنا دے, معتکفین میں لکھ دے. پھر آپ فجر پاڑی ہیں, اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں, زور اشر اشراق چارس بیچ میں کوکنگ کر رہی ہیں, آپ کے اللہ سنے یہ کچن میری اعتکاف کا ہے, یہ میری مسجد بیت ہے, ٹھیک ہے, میں اس میں کوکنگ کر رہی ہوں, تیرا ذکر کر رہی ہوں, آپ درس سن رہی ہیں, قرآن سن رہی ہیں, آپ قرآن کلاس لے رہی ہیں, دورہ قرآن آن لائن پڑھی, کچھ بھی آپ کر رہی ہیں, آپ اعتکاف کی نیت میں رہیں. بلکہ رمضان کے شروع میں اللہ پاک سے ڈیل کر لیں کہ اللہ سونے جب بھی میں عبادت کو بیٹھوں, میں بھول بھی جاؤں تو مجھے معتکفین میں لکھ لینا نا, کہ اگر میں بھول جاؤں یہ کہنا تو میں پورے رمضان کی ابھی سے نیت آپ کے ساتھ. آپ مسجد تراویح کے لیے جاتی ہیں, مسجد میں انٹر ہو, اعتکاف کی نیت کر لیں, اور اس کے بعد آپ کوئی بات بھی کرے تو آپ سلام کا جواب دے کے تو آپ کے اعتکاف, تاکہ اگلے کو پتہ چل جائے کہ اس نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے. وہاں بیٹھ کے باتیں کرنا, یہ وہ, ایک تو اس چیز پہ آپ نے فوکس. دوسرا ہیلدی ڈائٹ اپنے بچوں کو کھلائیں, تلبینہ کو اپنی خوراک میں رکھیں, کھجور کو رکھیں, سرکہ کو رکھیں, کلونجی کو استعمال میں, کہ تربوز کھائیں زیادہ سے زیادہ, کھجور بہترین سحری ہے, تربوز بہترین سحری ہے. رات کو جب اٹھیں تو کوشش کریں کہ آپ پانی انٹیک آپ کا زیادہ ہونا چاہیے, اور ابھی سے پانی کا بڑھا دیں. شکنجبین کو اپنی آئی لینڈ پہ, ٹیبل پہ کہیں بڑا جگ بنا کے رکھیں, تاکہ رمضان سے پہلے آپ کی کڈنیز واش ہو جائیں اچھی طرح سے, اور آپ اس کے لیے تیار ہوں. آپ کا جو واٹر لیول ہے باڈی میں اس کے پہلے سے آپ نا نڈھال ہو جائیں. ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے نا. یوزلی میں اپنا آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کلاسز سے جب نکلنا ہوتا ہے مجھے لمبا, تو پھر میں پانی نہیں پیتی کہ مجھے پھر میرا وضو پورا ٹائم نا مجھے بیچ میں جانا نہ پڑے, کیونکہ وہ بیک ٹو بیک ہیں. اب اس میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں واش روم جاؤں وضو کروں. تو آپ کے پاس اگر ایسی فیسلٹی ہے گھر پہ ہوتی ہیں جب, تو پھر آپ دبا کے پانی پئیں تاکہ آپ کی کڈنیز کا کوئی ایشو نہ آئے. اپنے ٹریٹمنٹس کو رمضان میں ڈاکٹرز اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اللہ کریم رمضان کو ہمارے لیے, ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ. خاندان میں کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے کہ ہمارا وقت ہاسپٹل کی لائنوں, پارکنگ لاٹ میں کہیں لگ جائے. ہمیں بس فوکس رکھنا اور گھر کے اندر رکھنا. ہماری سوشیبل, اگر مجبوری ہے, آپ کی جاب ہے, تو آپ رزق طاہر طیب کمانے جا رہی ہیں, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, پھر بھی زبان آپ کی فارغ ہے, آپ ذکر کرتی رہیں. لیکن اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ معتکف اپنے پورے گھر کو مسجد بیت قرار دے لیں, کہ اللہ سونے یہ پورا ہی میرا مسجد بیت ہے, میں اس میں ذکر کر رہی ہوں, صفائیاں کر رہی ہوں, جو بھی کر رہی ہوں, اس کو میرا اعتکاف آپ کاؤنٹ کر لیں. اور اپنا پلان کریں کہ مہینے کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کا پلان کریں. پلیز, کوئی ناممکن چیز نہیں ہے, کوئی کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, اس کو پاسبل بنائیں. جاب بھی ہے تو ویکیشن لے لیں. میں اپنی ویکیشن پوری زندگی رمضان کے آخری عشرے کی پلان کرتی تھی تاکہ میں اعتکاف کر سکوں. لوگ کہتے تھے یہ کیا ویکیشن ہے نا, میں کہتی ہوں اللہ سے ملاقات اور لاڈیوں سے بڑی ویکیشن کیا ہوگی, کہ آپ کائنات کے خالق مالک پروردگار کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ. دیکھیں معتکف کیا ہے کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے زمین پہ بیٹھ گیا, کہتا ہے میں فقیر ہوں, آ گیا ہوں, جھولی بھر دے. روز ایک ہی صدا لگاتا ہے, اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کو شب برات, جس کو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, آپ کو وہ مل جاتی. لیلۃ القدر آپ کو مل جاتی, کیونکہ آپ ہر رات ہی جاگ رہے ہوتے ہو, چاہے چاند ایون ہو یا آڈ ہو, آپ تو 10 راتوں میں جاگ رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ اب یہ ایشو نیا آ گیا ہے کہ 2 مساجد کہہ رہی ہیں کہ چاند اس ڈیٹ کو نکلا ہے, تو 2 کہہ رہی ہیں اس کو. اب جو ان کی ایون رات ہے وہ ہماری آڈ ہے, جو ہماری آڈ ہے ان کی ایون ہے. تو اب میرا مشورہ یہ ہے کہ ان 10 راتوں میں مشقت کریں. آپ کو کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے, آپ اپنی مسجد کے ساتھ چل رہے ہو, امام آپ کے ذمہ دار ہیں, لیکن آپ رات کھونا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, تو آپ 10 راتوں پہ فوکس کریں. اس کو چھوڑ دیں کہ آپ ایک رات جاگیں گے اور دوسری رات سونے کی کوشش کریں. آپ تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف, ایک ایک تسبیح صبح شام, توجہ اور دھیان والی, اس کو پکا کرنا ہے آپ نے
کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، ہماری نسلوں کو، آباء و اجداد کو معاف فرما دے. اور عرش والے کی تسبیح یہ ہے کہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، تو اکیلا وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی طاقت برائی سے بچا ہی نہیں سکتی. اور فرش پہ خیر البشر کے لیے تسبیح کیا درود شریف ہے. یعنی آپ نے اللہ کریم کی بھی تسبیح کر لی، آپ نے مدینے والے کی بھی کر لی، اپنی توبہ مانگ لی کہ میں تو گناہ گار ہوں. دیکھیں ہر نبی نے کہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے تو ظلم ہی کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم گناہ گار ہیں، ہم ظالم ہیں، تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، تو رحم کر دے. تو لہٰذا اپنی 100% عاجزی اللہ پاک کو دکھائیں تاکہ اللہ کریم اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیحین میں حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی میں پہلا قدم ممبر مبارک پہ رکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آگے تھے، تو آپ نے فرمایا آمین. ان 3 آمینوں میں پہلے سٹیپ پہ جو آمین ہے، جس نے رمضان المبارک کو پایا اور پھر وہ جنت حاصل نہ کر سکا. اب پیغام بھیجنے والی ہستی دیکھیں جو کہہ رہا ہے میں رحمان و رحیم ہوں، لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان سے معتبر فرشتوں میں کون ہوگا؟ آمین کہنے والے رحمت للعالمین ہیں. اتنی سخت وعید پہ آمین. تو اس پہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کیوں آمین کی؟ اس لیے کی کہ جو شخص اتنی سستی معافی نہیں کرا سکے گا جب رحمت کے دریا بہ رہے ہیں، جو شیطان جنات ہیں وہ سارے تالوں میں ہیں، اللہ کریم نے ایک فیک ایٹموسفیئر بنا دیا ہے کہ بس چلو آؤ نیکیاں نیکیاں کھیلتے ہیں. نہ شیطان ہے، نفس کو بھی کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. تو آپ کو ایک جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ آپ کسی جگہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو وہ جنگل بنا ہوتا ہے، سفاری پارک بنا ہوتا ہے، سارے ٹیمڈ اینیمل، یہ بالکل وہ اللہ کریم ایک فیک سا ماحول بنا کے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ معصوم سی ہماری مخلوق ہے، یہ جنت لے لیں. اگر اس ماحول میں کوئی جنت نہیں لے سکا تو آپ نے فرمایا آمین کہ ہاں ٹھیک ہے وہ برباد ہو جائے. تو اب اتنی بڑی وعید پہ ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، ہمیں اپنی دنیا داریوں کو محدود کرنا ہے اور ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہونا ہے. جیسے گورے کرتے ہیں کہ ان کا کوئی اوکیزن آ رہا ہوتا ہے، وہ 1 مہینہ اپنا پورا میڈیا، آپ سڑکوں پہ بینر اسکولوں میں دیکھیں گے کرسمس کی ٹوپیاں ٹیچرز پہن کے پھر رہے ہیں، باؤ بلے بنے ہوئے، ریڈ ٹوپیاں پہنی، وہ اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. وہ آپ سڑکوں پہ، آپ سٹوروں پہ دیکھو، سیزنل ڈپارٹمنٹ ڈسپلے کر دیتا ہے سارے مال جو ان کی ہالووین آ رہی ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کے مطابق وہ مینٹلی پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں مخلوق کو. ہم نے روزوں کے بارے میں بولا ہی نہیں ہے اتنا. روزے کے تو صبر سے ہی لگتا ہے ہائے ہمارے بچے تو بڑے کمزور ہیں، کیسے رکھیں گے، اسکول جاتے ہیں، آفس بڑا لمبا روزہ ہے. خدا کا خوف کریں. ایک لڑکی کا مجھے فون آیا، وہ رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی میاں روزہ نہیں رکھا پوری زندگی کیونکہ اس کے ماں باپ نے نہیں رکھا. اس کی ماں کہتی ہے بڑا ویک ہے، کمزور ہو جائے گا. ڈریں، اس وقت سے ڈریں اور اپنے بچوں کو روزوں کا عادی بنائیں. میری ایک بہت کلوز فرینڈ تھی پاکستانی یہاں پہ جاب پہ، اور انہوں نے آرام سے لنچ بریک میں کھا رہی تو مجھے دوسرے لوگ جا کے فلور پہ کہہ رہے کہ شاہدہ دس از رمضان. میں نے کہا یا اٹ از. تو وہ کہتا ہے کہ بٹ شی از ایٹنگ اپ اسٹیئر ان دا کچن، مائٹ شی ہیز سم میڈیکل ریزنس. میں کیا کہتی نا، وہ کہتا ہے ایوری ڈے شی از ایٹنگ بٹ شی از فائن، شی از ورکنگ ہارڈ آن دا فلور. اب دیکھیں ہم اپنی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کریں. اگر آپ کا روزہ کسی مجبوری سے نہیں بھی ہے تو روزے کا احترام کریں، اکرام کریں اور سرے عام نہ کھائیں کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ مسلمان روزے نہیں رکھتے. پھر اس سے ایک نقصان تو یہ ہوگا نا کہ دوسری کمیونٹیز، ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں اب تو وہ دور ہی نہیں رہا، مشکل ہے رکھنا، اتنی مشکل ہماری جابز ہیں. اس کانسیپٹ کو کریٹ نہیں ہونے دینا، گھر میں ماں کو قربانی دینی. اور خود میری اس فرینڈ نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا صبح میں نیچے آئی ہوں تو وہ کھانا کھا رہا تھا اور میں نے اسے پوچھا کہ آپ اتنی صبح صبح نان گرم کر کے کھا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اور اس وقت سورج نکل رہا تھا. یعنی بچہ MBA کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے لیکن ماں کیونکہ سحری پہ نہیں اٹھی اور بچے کو یہ کنسیپٹ ہی نہیں پوری زندگی کے سحری کس وقت کھائی جاتی ہے، تو کہتی ہے مجھے ہنسی آئی کہ وہ اتنا روشن ہوا تھا دن اور سحری کھا رہا تھا نا. ہم سے پوچھ ہونی ہے، ہم سے ہمارے اہل و عیال کی پوچھ ہونی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. ہم نے اس چیز کو، یہ پلر ہے، اس پلر کو ہم نے گرا دیا، ایمان کی عمارت کمزور ہو جائے گی.
कोई उनको इल्लत है, कोई नशा है, आप उनसे कहो कि ना मेरी जान, रोज़ा तो रखना है, सब्र करो। और इसमें बहुत से नशे छुटते हैं, इस महीने के अल्लाह पाक ने ये ब्लेसिंग रखी हुई है, बहुत से नशे छुटते हैं। और ख़ुद को बीमार नहीं आपने बनाना कि फिदिया दे दिया कि ये जी हमारा $200 पकड़ ले, मेरा फिदिया, आई एम नॉट फीलिंग ओके। नहीं, आप अपनी अतुल वसा कोशिश करें कि रमज़ान में अपनी बख्शिश करवाएं, अपनी ज़िंदगी को महदूद करें, अपनी मसरूफियात को महदूद करें। जैसे मेरा बैक यार्ड है तो मैं उसमें से वीड्स अभी से निकाल रही हूँ मैं कह रही हूँ कि रमज़ान में वो मेरा धूप में काम मैं नहीं कर सकूंगी ना, तो अभी जब मैं फ़ोन पे बात कर रही थी तो मैं वीड्स निकाल रही थी। फ़ोन वाला समझता है कि बड़ा सांस फूला हुआ है, वो सांस लेके कमर झुकी हुई है नीचे। तो लिहाजा जो आपका हार्ड वर्क है, गिराज साफ करने हैं, वो सारे अभी से कर लें। उन दिनों पे कोई ज़्यादा मेजर काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि ज़िंदगी छोड़ दें, लेकिन जो इररेलेवेंट काम है, जिनका गुजारा हो सकता है उस महीने में, उनको ना करें। अपनी प्रायोरिटीज़ को बनाएं उस, और ये तैयारी में आएगा कि आप रमज़ान के लिए कितनी तैयार हैं, आप कैसे उसका इस्तकबाल करना चाहती हैं। और रोज़े में कुछ और भी खसूसियात हैं जो दूसरी इबादतों में नहीं है। बड़ी मुनफरिद सी इबादत है, बड़ी, मैं कहती हूँ कि स्वीट हार्ट सी इबादत है रोज़ा जो है, क्योंकि हदीस कुदसी है कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसका अजर दूंगा। गोया ये वाहिद इबादत है जिसकी निस्बत रब ने अपनी ज़ात के साथ जोड़ी है, क्योंकि मेरा रब खाने पीने से आरी और पाक है। जब मोमिन वो खासियत लेता है तो रब से मुशाबियत इख्तियार करता है, रब्बी सिफतें उसमें आने लग जाती हैं। अब रब्बी सिफ्त जब आए, रोज़ा आए, तो फिर गुस्सा नहीं दिखाना, ठीक है ना, रब तो रहमान है। बाज़ लोग रोज़ा रख के मतलब बर्तन गिराए, दरवाजे पटखाए कि रोज़ा लगा हुआ है, और बैठ के, और आँख कान सारी अज़ा का आपका रोज़ा है, आप वक्त गुजारी के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। और वैसे भी ये है कि जैसे अल्लाह पाक ने रोज़े को अपने साथ शर्फ बख्शा ना कि ये मेरे लिए है, मैं इसकी अजर दूंगा, और वैसे ही जैसे अल्लाह पाक ने हरम को अपने साथ जोड़ा है। आप कुरान की आयत है सूरत हज में, वताहिर बैती, मेरे घर को साफ करो। मेरा घर बैतुल्लाह को करार दिया, रोज़ा मेरे लिए है, तो ये बहुत बड़ा शरफ है, ये बहुत बड़ी निस्बत है कि अल्लाह करीम ने इसको अपने साथ जोड़ा है। और ये एक बात नहीं अमल है। देखें, कोई शख्स नमाजी होगा, नमाज पढ़ रहा होगा, आपको पता है वो 5 वक्त मस्जिद जाता है, आप उसको देख रहे हैं ना, लेकिन रोज़ा किसी ने रखा आपको नहीं पता। हम में से कितने लोग रोज़े से, नोबडी नोज। ये आपका अंदर का अमल है जिसका दिखावा है ही कोई नहीं। कोई हिजाब पहनता है, आपको नजर आता है, कोई हज को जाता है, आपको नजर आता है, कोई उम्रे को जाता है, आपको नजर आता है, कोई सदका ज़कात करता है, आपको नजर आता है। लेकिन जो रोज़ा है ये अंदर है, आप जज ही नहीं कर सकते कि किसी का रोज़ा है अनलेस कि वो आपको बताए ना। तो इस बातनी इबादत के लिए अल्लाह करीम इस बातनी इबादत की वजह से आपके दुश्मन को मगलूब करता है, और आपका दुश्मन नफ्स है। शहवत ख़त्म होती है, भूख प्यास की तलब ख़त्म होती है। खूबसूरत बीवी सामने है, शोहर सामने है, लेकिन आपका नफ्स मती है, आप हुक्म को मान रहे हो। घर में कोई बंदा नहीं, फ्रिज भरा हुआ है, आप नहीं खा रहे, कोई या देख तो नहीं रहा ना, लेकिन ये अल्लाह के साथ कितना बड़ा राबता है सब कुछ होते हुए। इसलिए तो जब इफ्तारी पे बैठते हैं तो अल्लाह करीम फरिश्तों पे फख्र फरमाते हैं, कहते हैं मेरे बंदे खा क्यों नहीं रहे, सब कुछ जानते हैं, मेरे बंदे क्यों नहीं खा रहे, भूख भी है, खाना भी सामने रखा हुआ है। तो ये तेरे बंदे वक्त का इंतजार करें, ये रोजे से हैं, क्या चाह रहे हैं, जन्नत चाह दे दो, दोजख से नजात चाह रहे हैं, दे दो। क्योंकि आपके लिए इवन आपका बच्चा आपकी ताबे फरमानी में, बड़े बड़े औलिया के बारे में पढ़ा कि माँ ने रात को पानी मांगा, बच्चा पानी लेके खड़ा है, माँ सो गई है, माँ ने दुआ की, हाथ उठाए, बच्चा अल्लाह का वली और कुर्ब वाला बन गया। वो लम्हा होता है इफ्तारी, वो लम्हा है सहरी, वो लम्हा है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। ये 2 प्राइम टाइम है रोजे के। क्योंकि सहरी क्या है कि रात को हमें खाने की आदत नहीं है, हम रात को नींद से उठे हैं और फटाफट से हम अंदर ठूंस रहे हैं खाना। उस वक्त अल्लाह करीम को तरस आता है कि नागवारी में मेरा हुक्म समझ के ये खाना खा रहे हैं। इस वक्त इफ्तारी में जब भूख प्यास से आप नढाल हो जाएं तो उस वक्त अल्लाह पाक की शफकत मतवज्जे होती है कि सब कुछ है, मेरा हुक्म मानने के लिए नहीं खा रहे। इन 2 वक्तों में अगर आप सूरत अल माइदा की आयत 114 पढ़ें कि अल्लाह करीम आसमान से हमारे लिए ख्वान दस्तरखान नाजिल फरमा,
جو ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید قرار پائے. تو بہترین رزق دینے والا ہے. بچوں کے رشتوں کے لیے اس آیت کو آپ پڑھیں سحری افطاری میں. آپ اس کو روزگار کے لیے پڑھیں، ایمان بڑھوانے کے لیے پڑھیں، قرآن حفظ کے لیے آپ اسے پڑھیں. آپ اسے دنیا کے کسی ڈرائیونگ لائسنس کے لیے، امیگریشن کے لیے اس آیت کو پڑھیں. جب خوان نازل ہوگا نا سحری افطاری میں، آپ کی ساری دعائیں اس دسترخوان پہ آپ پہ اتریں گی. 11 دفعہ اس آیت کو سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء واللہ خیر الرازقین پہ یہ آیت ختم ہوتی ہے. اس کو آپ اپنی عادت بنائیں. آپ بے اولادوں کے لیے آپ پڑھیں. اللہ کریم اوپر سے بچے دسترخوان نازل فرما اولادوں کا، بہترین زوجین کا دسترخوان نازل فرما، روزگار کا دسترخوان نازل فرما، روحانی اور جسمانی رزق صدا مانگے. اور ان 2 وقتوں میں اس آیت کا ورد آپ ضرور کریں. اللہ کریم انشاءاللہ آپ پہ، پوری امت پہ انشاءاللہ رحمت نازل فرمائیں گے. صحیحین میں بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کی تیاری کرتے، لیکن آخری عشرے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے. اور سخاوت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے دریا بہہ گئے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ کو کشادہ کریں، اپنے کپڑے جو یوزڈ ان یوزڈ کچھ کریں، لیکن سخاوت کریں. لنگر چلائیں، علم کا لنگر، مال کا لنگر. سخاوت کریں. مت جوڑ کے چیزیں رکھیں. اپنی زکوٰۃ کا پورا حساب کریں. اگر زیورات ہیں لیکن میاں زکوٰۃ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کہاں سے دوں اتنا زیور، 50 تولے سونا رکھا ہوا ہے. آپ بیچ میں سے اپنا سیٹ ایک کریں. میری اسٹوڈنٹ نے کہا اس طرح تو میرا سونا ہی ختم ہو جائے گا. میں نے کہا شیطان یہ کہتا ہے ختم ہو جائے گا، لیکن رب کہتا ہے میں 70 گنا بڑھاؤں گا نا. تو لہٰذا آپ جو ہیں خود ذمہ دار ہیں. یہی سونا پگھلا کے داغا جائے گا اور آپ کے بچوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. وہ کہیں گے او اٹس اولڈ فیشن ان دا لاکر، اٹس مائی مدر ان لاز سیٹ، یا میں نے اس کو دیا کہ 500 کیش لے کے آئی ایم گوئنگ فار ویکیشن. ٹھیک ہے نا، سیٹ بک کرا لیں گے. آپ نے کیوں جوڑ کے رکھا؟ آگے جو ہمارے ساتھ سلوک ہوگا اس سونے کی وجہ سے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب لگائیں اور بڑا ایزی رہ جائے گا. اگر جو آپ کی انکم ہے اس پہ 2.5% نکال دیا کریں. اس پورے پاک مال صاف صدقہ زکوٰۃ کی نیت سے جو انکم ہے نا آپ کی ریونیو ہے اس پہ نکالیں 2.5%. اللہ کریم رزق کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور یہ اس کا وعدہ ہے. پھر آپ کو حساب کتاب کی ضرورت نہیں. جو آ رہا ہے 2.5% سائڈ پہ، اللہ کریم تو راضی ہو جا. ٹھیک ہے. اور لیکن زکوٰۃ نکالنا بڑا آسان ہے. زکوٰۃ صحیح بندوں تک پہنچانا سب سے مشکل ہے. اپنے رشتہ دار فیملیوں پہ غور کریں، کیونکہ جو رشتہ دار اندر کے حالات جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا نا. کسی نے کل کلاس میں مجھ سے پوچھا، پرسوں تھرسڈے کی کلاس میں، کہ آپ زکوٰۃ کا بتائیں کہ میری کزن کی بچی ہے، بہت امیر فیملی کی تھی اور امیر فیملی میں بیائی گئی ہے. ہسبینڈ کام نہیں کرتا، چھوٹے بچے ہیں، گھر میں رہی ہے لیکن گاڑی میں ڈالنے کے لیے گیس نہیں ہے، اسکول کی فیسیں دینے کے لیے بچوں کے پیسے نہیں ہیں، گروسری نہیں ہے. تو میں نے کہا میری جان، بیکن ہاؤس کی فیسیں تو زکوٰۃ سے نہیں دی جا سکتی، گاڑی کا گیس نہیں ڈالی جا سکتی. یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ میاں تو پھر اس طرح اور نہیں کمائے گا کہ رشتہ دار اس کو دے رہے ہیں. وہ اسی لیے تو نہیں کر رہا کہ امیر گھر کی ہے پیچھے سے لے کے آئے میں بیٹھ کے کھاؤں، تو وہ مفت خور ہو جائے گا. تو زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ نے سوچنا ہے کوئی جذبہ آپ کو مغلوب نہ کر دے کہ ہماری کزن ہے یا ہمارا بھانجا بھتیجا ہے. نیت اپنی خالص رکھے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن ہمیں اتنی برکت نہیں ملتی کیونکہ مستحقین تک جاتا نہیں. زکوٰۃ اور صدقہ نکالنا آسان ہے، اسے صحیح جگہ پہ پہنچانا سب سے مشکل کام ہے. اس پہ محنت کریں اور ریلائبل ریسورسز کے ذریعے پتہ کروائیں اور کوشش کریں فیملی اور فرینڈس جو آپ کے جانے پہچانے اور سفید پوش لوگ ہیں ان تک پہنچائیں. اب روزے کے 3 درجے ہیں. ٹھیک ہے، 3 درجے ہیں روزے کے. پہلا روزہ کیا ہے؟ عام روزہ ہے، جسے میں کہتی ہوں کہ ہم جیسے لوگ رکھتے ہیں عام روزہ. عام روزہ کیا ہے؟ سحری افطاری کر لی اور پھر آپ نے یعنی پیٹ بھی بھرا اور شہوت سے باز رہے. یہ آپ کا عام روزہ ہے. خاص روزہ کیا ہے کہ آپ کا نظر، ہاتھ، پیر، زبان سب کی آپ نے حفاظت کی. خاص الخاص روزہ ہے. وہ کیا ہے؟ اس لیول پہ ہمیں پہنچنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم لوگوں سے بولیں گے نہیں، سوشیبلٹی کم کر دیں گے، ہاتھ کی زبان کی حفاظت ہو جائے گی. کسی کو خاص الخاص روزہ مومنین کو رکھنا ہے. وہ خاص الخاص روزہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے دل کو ردی خیالات قدوتوں سے پاک کرنا ہے. یہ سب سے مشکل کام. لفظ میں یہ بڑا چھوٹا ہے. اپنے دشمنوں کے لیے رو رو کے دعائیں مانگنی ہیں. اللہ کریم انہیں رنگ دے، انہیں نواز دے. جنہوں نے مجھے رلایا ہے ان کو سکھی رکھ.
دعا کے مقام پہ دعا دینا بڑا آسان ہے، بد دعا کے مقام پہ جب آپ دعا دیں گی نا، یہ اندر کی طہارت ہے، یہ طہر جس کو مل جائے گا نا اس کا روزہ خاص الخاص ہو جائے گا۔ دل کریں، کوشش کریں، اس پہ محنت کرنی ہے، اور ہم نے کس لیول کے اس دفعہ روزے رکھنے، خاص الخاص درجے کے، انشاءاللہ اس کی رحمت سے روزے رکھنے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم نے، اللہ کریم نے اس کو رمضان کا مہینہ بنایا، اس سے ہم شہر الرمضان رکھیں، شہر الطعام نہیں بنا دیں کہ ہم نے مقصد کیا کر دیا کہ رنگ برنگے پراٹھے، پوریاں، یہ وہ، صبح میں سویاں ایک بچہ کھا رہا ہے، ایک سیخ کباب مانگ رہا ہے، ایک پراٹھا، ایک آلو کا، ایک گوبھی کا، ایک قیمے کا، نہ، اس کو اللہ پاک نے کہا کہ اس مہینے میں کھاؤ نا، ہم نے کہا ہم کھا کے دکھاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے ایسا ہی نا، پورا مہینہ ہم کب روز پکوڑے، کب روز چاٹ، کب روز فروٹ چاٹ کھاتے ہیں، کب روز دہی بلے کھاتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہم پورا سال نہیں کھاتے، ہم اس پورے مہینے میں دبا کے کھا کے رب سونے کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے کھائے نہ کھاؤ، ہم کھا کے دکھائیں گے۔ تو لہٰذا آپ اس کو شہر الطعام نہ بنائیں، اس کو رمضان رہنے دیں تاکہ آپ ربی صفت حاصل کریں۔ کوشش کریں کہ کچن میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں، ایک ڈش پہ اکتفا کریں، اور اپنا مال کا وہ حصہ جو اپنے گروسری پہ لگانا ہے، کئی ایسے گھرانے ہیں چندہ وہ اپنے دودھ کا بل نہیں دے سکتے، ان کی بجلی کٹ جاتی ہے، میٹر کٹ جاتا ہے، بجلی کا بل نہیں دے سکتے، اور وہ گرمی میں تڑپتے ہیں پوری پوری رات، وہ ہم سے بہتر روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ صبح انہوں نے جا کے پتھر بھی کوٹنے ہیں۔ ہم تو اپنے نرم گرم گھروں اور صوفوں اور کشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کے ٹیمپریچر رکھتے ہیں۔ آج سے اگر 1 صدی پہلے یہ کہا جاتا کہ ہم اپنی مرضی کا ٹیمپریچر رکھ لیں گے کائنات کا، تو کوئی اس بات کو مانتا؟ ہم تھرموسٹیٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اپنی مرضی کا ٹیمپریچر فکس کرتے ہیں۔ کیسی نعمتیں ہیں، ہم ٹچ کرتے ہیں اور پانی ٹھنڈے گرم ہمارے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ہمارے ہاتھوں پہ پڑ جاتا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا سوچنا ہے، یہ ایکچولی یہ دل کی طہارت ہے کہ آپ امت کے دوسرے گرے پڑے طبقے کا سوچیں کہ وہ ان کا روزہ خاص الخاص ہے کہ جب زبان جو ہے وہ گرمی سے ابل کے باہر نکل آئے اور آپ نے مزدوری شام تک اپنی پیٹھ پہ بوریاں ڈھونی ہوں، اور جا کے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ افطاری کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہمارے سامنے دسترخوان بھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں اور روزہ ہمارا کیا پورا دن صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب آنکھ اور کان اور ناک اور گلے کی حفاظت کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوائسز پہ ٹائم نہیں لگانا۔ مرد حضرات کو یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ اب روزہ رکھا ہوتا ہے، چلو ہم نیوز چینل دیکھ لیتے ہیں، یا ینگ بچے موویز دیکھ لیتے ہیں، تو یہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ روزہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے آنکھ، کان، ہر چیز کو، ہاتھ کو، سب کو شہوت سے، دل کو بھی پاک رکھنا ہے، وقت گزاری کے لیے کہ ہم افطاری تک سو جائیں، پوری رات آپ ڈیوائسز میں بیٹھے رہو اور پورا دن سوئے رہو اور افطاری پہ آپ کا روزہ ہے؟ نہیں، آپ نے روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روکنا ہے، نفس کو ضبط سکھانا ہے، تاکہ جب آؤٹ آف رمضان آپ نکلیں، جب فیک ایٹماسفیئر ختم ہو چکا ہو، آپ کا اصل شیطان سے مقابلہ ہو، تو آپ کمپیٹ کر سکیں، آپ کا نفس اتنا مضبوط ہو چکا ہو۔ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی صحابی آ کے یہ شکایت کرتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، شادی افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ فرماتے روزہ رکھو تاکہ تمہاری نفس کی خواہشیں دب جائیں۔ اور اگر 40 دن روزہ رکھ کے ہم اپنے نفس کو نہیں دبا سکے، تو 40 دن مسلسل روزہ رکھ کے، 30 دن، آگے سے شوال کے بھی 10 دن ہیں، پھر ایام ابیض کے بھی 3 دن ہیں، وہ 40 بنتے ہیں ہمارے تو، ٹھیک ہے، پہلے ہم نے رمضان کے 30 رکھے، پھر ہم نے 6 شوال کے رکھے، جو ہی رکھے آگے ایام ابیض آگے، کہ جب بھی کال کرتی ہوں روزوں کے لیے تو سب کہتے ہیں باجی ابھی تو رکھ کے ہٹے ہیں نا، وہ میرا نمبر دیکھ کے کہتے ہیں روزے کی کال آئی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو اپنا مطیع کر لینا ہے، اسے اپنی مرضی سے چلانا ہے، اس کے تابع ہو کے نہیں چلنا انشاءاللہ۔ اور اگر حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ پیٹ کا برتن ایسا برتن ہے، یہ کبھی نہیں بھرتا، ہم جب افطاری پہ اس کو بھر لیتے ہیں نا، پھر یہ ہمیں رات کی قیام میں مانع ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی حفصہ کے گھر قیام کیا ہوا تھا، تو آپ کا جو بچھونا چمڑے کا گدا تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اس کی سکن، کیا وہ نرم ہوگا، تو انہوں نے وہ ڈبل کر کے بچھا دیا، تو آپ نے صبح اٹھ کے فرمایا کہ حفصہ میرا بستر رات کو وہی تھا جس میں ویسے سوتا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر تو وہی تھا، میں نے دورہ کر دیا تھا بچھونا، تو آپ نے فرمایا اس کو ویسی حالت میں آئندہ بچانا، یہ رات کو جاگنے میں مانے رہا ہے، اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنے نرم گرم بستروں کو دیکھ لیں، اپنے پیٹ بھرے ہوئے کو دیکھ لیں، کیونکہ خالی پیٹ ہوتا ہے نا نیند نہیں آتی، جب فل بھرا ہوگا نا، پھر تراویح کے لیے رکوع میں جو
جاننا اتنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اس برتن کو وہی جو سنت طریقہ ہے کہ آپ نے یہ 3 حصے کر لینے ہیں. 1/3 اس کو آپ پانی سے، 1/3 کو فوڈ، 1/3 کو خالی رکھیں. ہم جب تک نکوں چو کے منہ نہ آئے، وہ گلے تک نہ پہنچے، ہم اس سے بازی نہیں آتے. ہم کہتے ہیں آخری نوالا بھی اندر جا رہا ہے نا، اس کو ہم نے جانے دینا ہے. تو لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ ہم رت جگہ سے محروم نہ ہوں. خالی پیٹ ہوں گے تو رت جگہ رہے گا، کیونکہ ورنہ پوری رات کھٹی ڈکاریں آتی رہیں گی. نہ عبادت جوگے پکوڑوں اور سموسوں کی، ایون تراوی میں ساتھ کھڑے لوگوں سے جو آپ تک پہنچتے ہیں. اس کی مثال آپ نے اپنے ذہن میں ایسی رکھنی ہے کہ جیسے کسی ایک بلڈنگ میں پتہ چلے کہ اللہ کریم نے وہ بادشاہ وقت میں، چلو ٹروڈو نے بہت زیادہ ہیرے جواہرات بند کر دیے، جیولری ساری رکھ دی ہے، ڈائمنڈ سارے رکھ دیے، ٹھیک ہے. تو آپ نے چلو پیپل کی وہ شاپ ہے جہاں پہ سارے رکھ دیے ہیں، اور کہا ہے کہ آج رات کو آپ اپنی گاڑی لے کے آ جاؤ اور اس کو بھر لو، صبح آپ جا سکتے ہو. سارے پہنچیں گے وہاں، سارے کس سپیڈ سے بھاگیں گے یہ دیکھیں. گھر سے پلاننگ کر کے جائیں گے کہ ہم نے تھیلے لے کے جانا ہے اور اس کو بھرنا ہے، گاڑی بھرنی ہے، صبح سے پہلے بھر کے نکل جانا ہے. ایک بندہ وہاں پہ گاڑی پارک کرے اور سو جائے کہ میں بعد میں بھر لوں گا، اور صبح جاگے اور وہ کہیں کہ اب تو ٹائم ختم ہو گیا. روزوں میں یہ نہیں کرنا کہ آپ سو جائیں پتہ چلے 30 دن گزر گئے ہیں. یہ وہ ہیرے جواہرات بھرنے ہیں ہم نے اپنی ڈکیوں میں، ٹرنکوں میں، اس کے لیے تیار رہنا ہے انشاءاللہ. اور یہ فورسفلی تیار ہونا ہے، اور یہ باتیں اپنے ذہن میں دہرانی ہے. اب تو چندہ دن ہی کوئی نہیں رہ گیا نا. ٹوڈے از سیٹرڈے، سنڈے، منڈے اینڈ ٹیوزڈے، ٹھیک ہے. اب تو کچھ نہیں ہے، اب تو صرف آپ نے فل ڈریس ریہرسل کرنی ہے کہ بھائی ہم نے کیا طریقہ لایا، عمل کیا ہو، اٹیک کا طریقہ کیا ہو، ٹھیک ہے. چومکھی لڑائی ہم نے انشاءاللہ لڑنی ہے. اور یہ جو ہمارا رمضان مہمان ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نے لادنے ہیں ہیرے جواہرات اپنے اوپر. آج کل ایک رسم اور بھی بڑی چل گئی ہے، میرے سننے میں آئی ہے، اور یہ ایسی رسم ہے کہ نہ کہیں سنی نہ کہیں دیکھی. اور وہ رسم کیا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ خواتین، پاکستان سے یہ خبر آئی ہے، بتا اس لیے رہی ہوں کہ وہ سارے اپنا حساب کتاب درست کر لیں کہ اللہ کو منہ کیسے دکھانا ہے. وہ روزہ رکھتی ہیں، جیسے نفلی روزے رکھے سال میں، یا فرض تو ہم ایسے گھر سے کھولیں گے جس گھر سے ہم نے کبھی پانی بھی نہیں پیا، اور ان کو بتا دیتے ہیں، سوچتے ہیں وہ کون سا گھر ہے. وہاں سے شام کو ٹرے پہ، موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں میں افطاری اس بندی کے لیے آ رہی ہوتی ہے. یہ کون سا صلہ رحمی کا طریقہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ کے گھر سے آج تک کچھ نہیں کھایا، میں روزہ رکھ رہی ہوں، آپ کو میسج بھجوا دوں کہ آج میری افطاری آپ نے کرانی. یہ تو ڈنڈے سے فورسفلی افطاری ہے. یہ آپ اس کے رزق کو پاک کر رہی ہیں یا اپنے روزے کو برباد کر رہی ہیں. تو لہٰذا اس روزے سے آپ باز آئیں. یہ ڈنڈے کے زور سے افطاریاں کروانی، یا یہ رسم کہاں سے آئی ہے، کس نے یہ ایجاد کی ہے، اور اس کا گناہ اس کے سارا ہے جس نے یہ پہلے شروع کی ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے خیر کا کام شروع کیا، جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی پورا اجر ملے گا، اور شروع کرنے والے کو بھی اس میں سے پورا حصہ ملے گا. اور جس نے برائی کا کام شروع کیا، کوئی نئی چیز دریافت کی، ایجاد کی، جب تک وہ برائی کا کام پھیلتا رہے گا ان کو بھی گناہ ملے گا جو یہ ٹرے منگا کے کھا رہے ہیں، یا پکوڑے، سموسے اور چاٹیں. اور جس نے یہ پہلی دفعہ یہ رسم شروع کی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ پھر دیکھ لے کہ کہاں پہ ہوگا. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نسلوں صدیوں سے کسی مسلک، کسی فرقے میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ بالکل جدید خرافات ہے، جدید ایجاد ہے. یہ کون سا روزہ ہے، اس کو کیا نام دیں، یہ تو اب روزے محشر ہی ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک اس کے لیے کیا رول نافذ کرتے ہیں، کس کیٹیگری میں یہ روزہ آئے گا. آپ نے روزہ رکھا ہے، اپنے طاہر طیب رزق سے روزہ رکھیں. افطاری کرانے کے بارے میں جو حدیث موجود ہے اس میں ایک کھجور سے، پانی کے گلاس سے، یہ ہماری بڑی بڑی افطار پارٹیاں، یہ سوشیبلٹی ہے، یہ سٹیٹس سمبل ہے. اور آپ پہلے 3 دن گروسریاں کرتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں، بوتیک سے سوٹ لاتے ہیں، اس دن پھر آپ نہ رات کو تراویاں پڑھتے ہیں کہ آپ تھک ٹوٹ چکی ہیں، برتنوں سے کچن بھرا ہے. اگلے 2 دن آپ کی کراکری آپ کی کبرڈز کے اندر جا رہی ہوتی ہے، گھر جو ہے وہ تورا بورا بنا ہوتا ہے. رمضان میں یہ زیب دیتا ہے ہمیں کہ ہم مردوں اور عورتوں کی مکس گیدرنگ کرا کے ہم افطاریاں کروا رہی ہیں. جو کہاں آپ ٹائم کیوں ضائع کرتی ہیں؟ آپ
آپ وہ پیسہ افطاریوں کے لیے، دیکھیں مساجد میں افطاریاں ہوتی ہیں، وہاں ایک ڈبہ بنا ہوا ہے افطار کے لیے، آپ وہاں ڈالیں، آپ بیک ہوم بھیجیں، آپ وہاں پہ راشن کا سلسلہ شروع کریں، پیکج بنائیں، اور اتنے ضرورت مند لوگ ہیں آپ ان کے گھروں میں پہنچائیں، کوئی آپ کے لیے دعا مانگے، ہاتھ اٹھائے۔ تو لہٰذا بالکل اپنے آپ کو یہ افطار پارٹیوں کے فیشن سے پلیز نکالیں، یہ اجر کی بجائے خدا نخواستہ ہم کہیں گناہگار نہ ہو جائیں کہ جو آ رہا ہے نا آپ کے گھر، وہ بھی پورا دن بیوٹی پارلر رہیں گی، وہ بھی اپنے سوٹ پرس جوتا میچ پورا دن، وہ جو ان کا فوکس تھا نا روزے اور عبادت پہ، وہ پورا دن کے شام کو جانا ہے، اور پھر جب وہ شام کو آئیں گے تو اس دن کی ان کی نمازیں نہ، وہ ذکر نمازیں آگے پیچھے قضا، پھر وہ اس دن کی رات کی آپ کی عشاء چلی جائے گی۔ اور اگر آپ کے بچے، آپ کی فیملیز آپ کے قریب رہتے ہیں تو انہیں منع کریں کہ بھی رمضان میں میری جان آپ بھی عبادت کرو، ہم بھی کرتے ہیں، عید پہ ملیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا، ایک مہینہ ہی تو ہے نا، یہ قربانی کا مہینہ ہے، آپ ان سے نہ مل کے قربانی کا ثبوت دیں، پھر اللہ پاک سے دعا مانگیں، جھولی اٹھائیں، اللہ سونے مجھے بڑا یاد آتے، میں ان کے بغیر جی نہیں پاتی، لیکن صرف اس لیے کہ ان کی عبادت نہ خراب ہو اور میری نہ خراب ہو، تو میں اس کو، یہ میرا روزہ ہے کہ میں ان کا بھی وقت نہیں ضائع کر رہی اور اپنا بھی نہیں کر رہی۔ تو اس طرح کا کچھ بچوں کو بھی پتا ہو کہ بھی رمضان میں فضولیات ہم نے نہیں کرنی، اپنی ایکٹیویٹیز کو، اور بچوں تک یہ چیزیں ہم نے خود اپنا رول ماڈل بن کے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا پوری زندگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ہاں میری امی عید پہ سوئیاں بناتی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ امیوں کے ساتھ 10 محرم کو وہ حلیم بنتی تھی بھائی، کراچی میں نہاری کی دیگیں بنتی تھی، وہ وہی میاں کو یاد ہیں پرانی باتیں۔ آپ ایسی باتیں کیوں نہ ان کے ذہن میں ڈال دیں جو مذہب سے ریلیونٹ ہو، کہ بھئی رمضان جب آتا تھا تو ایسے ہوتا تھا بھی، ہمارے گھر میں تو رمضان کارنر بن جاتا تھا، اور امی کہتی تھی بھئی اس مہینے میں تو کوئی کسی کو وزٹ نہ کرے، اور جناب نکالو سارے صدقہ خیرات بھیجیں بیک ہوم، یعنی اس طرح کی کوئی سلسلے، یا راشن کا کوئی ہم کریں کہ فلاں فیملی کو ایسے، دیکھیں $50 بھی اگر بھیجیں گے نا آپ تو ایک گھر کا راشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری چیزیں، ان کے دودھ والے کا بل ہو جائے گا، بچہ بھوکا نہیں روئے گا۔ آپ کو کیا پتا ہو دنیا کتنی مجبور ہے، کیونکہ وہ کسی کی ماں سے کوئی ناراض تھا بچہ، تو اس نے کہا شکر کرو تمہاری ماں ہے، اس نے کہا ماں سب کی ہوتی ہے، اس نے کہا سب کی نہیں ہوتی نا، کیونکہ جس پہ بیتی نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے، وہ فار گرانٹیڈ لے رہا ہوتا ہے۔ ہم نے بھوک دیکھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بھوک کیا ہے۔ ہمارے بچے تو یہی کہیں گے کہ وہاں فوڈ بیسک نہیں ہے، وہاں نو فریل نہیں ہے، وہاں سے گروسری نہیں کرتے، کیوں بھوکے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ان کو کیا سمجھ آئے گا نا، کہ جیسے ملکہ برطانیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اچھا روٹی نہیں ہے بھوکے ہیں تو پین کیک کھا لیں، یعنی جس کو پتہ نہیں ہے نا اس کو پتہ، ہم نے بھوک دیکھی نہیں، ہمیں بھوک کی اذیت پتہ نہیں ہے۔ تو یہ درد کا ہی تو مہینہ ہے۔ روزہ کیوں رکھایا جاتا ہے؟ اس لیے نہیں رکھایا جاتا کہ ہم صبح پراٹھے اور یہ اور وہ اور پین کیک اور لسیاں اور دہی کھا کے اور ہم زور تک ڈکارے مارے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو بھوک کیا ہے، شام کو پھر ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، ہم نے کیا بھوک کو دیکھا، ہم نے کہاں سوچا بھوک کیا ہے، ہمیں کیا پتا افغانستان ایتھوپیا میں کیا بیت رہی ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے۔ مومن تو ایک وجود کی مانند ہے، ایک وجود کا حصہ دکھتا ہے تو سارا وجود بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے وجود کو دکھنے کی اس اذیت سے ہی محفوظ رکھا، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ شدت حدت بھوک کی کیا ہے، کہ جب بھوک اندر انگڑائی لیتی ہے اور پھر جو دعا نکلتی ہے تو وہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ ہم نے صحیح معنوں میں روزوں کی روح ایکچولی دیکھی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کریں کہ ہمیں دکھائیں بھی نہ، لیکن ہمیں دوسروں کا احساس انشاءاللہ دلا دیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے روزوں کی اہمیت کا تو پورا سال خواہش کریں کہ روزہ ہو، کہ اگر اتنے انعام والا مہینہ ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے حقیقت کا تو یہ خواہش کریں کہ پورا سال روزہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت رکھ دی ہے اللہ پاک نے، 3 چیزوں میں برکت رکھ دی ہے۔ ایک برکت کس میں رکھی ہے؟ سحری میں، سرید میں۔ سرید وہ کھانا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کے کھاتے تھے، کبھی کبھی سنت سمجھ کے یہ کیا کریں، جیسے پائے وغیرہ بنائے نا، تھوڑا سا نان بیچ میں چورا کر کے نا کھایا کریں، سرید کی تاثیر، جیسے ابو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سرید کی تاثیر کے لیے۔ اور جماعت میں 3 چیزوں میں برکت، اگر آپ کسی جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو اس کا دامن نہ چھوڑنا،
शैतान आपकी मंजिल खोटी करेगा, आपके दिल को वसवसे डालेगा या कोई और आपको तीसरा खा जाएगा, कहते हैं तीसरा रलिया काम गलिया, कोई आपको ना आपकी मंजिल खोटी करेगा। आप नीवे नीवे होके चलते रहना। 3 चीजों में बरकत है, जमात में, सरीद में और सहरी में, ये हदीस मुबारक है। तो आप कोशिश करें कि क्योंकि जमात पे अल्लाह का हाथ है ना, और वैसे भी जब हम मिल के बैठते हैं ना तो चेहरे देखते हैं ना, तो घर जाके वो जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं एक एक का चेहरा सामने आता है, उसका मसला सामने आता है। और जब आप थोड़ा अर्सा तक स्क्रीन से गायब रहते हो ना तो वो बात बनती नहीं है, आपको तुरूत रा के ही लाना पड़ता है दुआ में, ठीक है ना, स्ट्रगल करनी पड़ती है कि भाई मेरी फलानी उसको लाओ, जेन लाते हैं फिर वो कोई हट जाती हैं। तो कोशिश करें कि जमात के साथ जुड़ें, और ये भी कोशिश करें कि सहरी ज़रूर खाएं। आजकल हमारे बच्चों का ये हो गया है, हम तो खाते ही हैं, उनको ये होता है कि लेट नाइट जागे हुए हैं तो हमने 2 बजे सो रहे हैं तो हम सहरी खा के सो रहे हैं। ऐसा ना करें, सहरी को उसके वक्त पे खाने में बहुत ज़्यादा फजीलत आई है, उस वक्त दुआ कबूल हो रही होती है। जो आप नींद में से जागते हो ना और उस वक्त कोई हमें कहे कि भाई आप सैंडविच खा लो, आप पराठा खा लो, तो बंदे को रोना ही आ रहा होता है। वो जो बच्चे ऐसे माड़े माड़े से मुंह मार रहे होते हैं, अंदर डाल रहे हैं, और लगता है कि वो पुश कर रहे हैं ना, कि एक माँ ने आगे गिलास जूस का रखा है, एक लस्सी का रखा है, दे रखा है, हनी ये खा लो वो खा लो, तो यो अंदर यूं करता है कि अम्मा अंदर जा नहीं रहा ना, यानी लगता है कि जैसे ड्रेन ओपनर से ना कुछ ठूंस रहे हैं अंदर, उस पे दुआ कबूल होती है। नागवारियों के साथ दुआओं की कबूलियत का वादा है। आप कहते हैं वो हदीस मुबारक में है ना कि जिस बंदे ने पूरी जिंदगी रोजा रखा तो उसका रोजा कैसे है। बीबी आयशा सदीका से पूछा गया, आपने फरमाया ना उसने रोजा रखा ना इफ्तार किया, क्योंकि उसकी बॉडी आदी हो गई। सबसे बेहतरीन रोजा हदीस मुबारक में दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है, एक दिन रोजा रखना, एक दिन खाना खाना, क्योंकि आपका मजाज आदी नहीं होता। एक दिन तो आपने रोजा रखा, जो लोग मुस्तकिल रोजा रखते हैं आपने देखा ना कि उनको भूख लगती नहीं, उनका बॉडी वैसे सेट हो गई है। अब सेम चीज ये है कि आप रात को सो के जब जागते हो, अगर तो आप पूरी रात से जागे हुए तो आपके लिए बड़ा इजी है, ठीक है ना। आप कहते हो नहीं अभी सहरी होने वाली है, चलो व्हाट्सएप पे बैठ के मैसेजेस कर लेते हैं, चलो कुछ ठीक है, उससे क्या होगा, आपको वो अजर नहीं है। इसलिए तो कहते हैं तहज्जुद हो जाता है वैसे भी आप पूरी रात जागते रहें, लेकिन सो के जागे तो फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में पढ़ी कि उनका वजूद चिड़िया के बच्चे की तरह हो गया था, और वो रात को हर आधे घंटे बाद उठते, वजू करते, रोते, जाए नमाज पे खड़े होते, 2 नफल पढ़ते, फिर सो जाते, फिर उठते, फिर वजू करते। ये अल्लाह के यहाँ कितना पसंदीदा होगा कि आप उठे हो, आपने अपने नफ्स को मारा है, आप फिर वजू कर रहे हो, फिर उसके सामने खड़े हो रहे हो, फिर झोली फैला रहे हो। तो ये सहरी खाने की आदत डालें। आपने 15-20 मिनट घंटा सोने का आपके पास टाइम है, सोएं, उस तकलीफ से गुजरे अलार्म लगा के, जागें, उस वक्त आपकी दुआ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खा के दिन के रोज़े की इस्तानत तलब करो, मदद लो सहरी से। अगर आपने सहरी खाई होगी, अनस से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ अनस सहरी खा लो, इसमें बरकत है। आप सहरी में एक गिलास जूस भी पी लेते हो, कुछ दूध पी लेते हो, आपको पूरा दिन उसकी तशफ़ी, क्योंकि उसमें बरकत रख दी। हमारे और नॉन मुस्लिम की सहरियों में हदीस मुबारक में यही फ़र्क है कि वो सहरी नहीं करते, हम सहरी करते हैं। अल्लाह करीम ने वो बरकत का टाइम है, वो दुआ की कबूलियत का टाइम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक का एक पार्ट तो ये है ना कि सहरी से दिन के रोज़े में इस्तानत हासिल करो, और कैलूला से रात के क़याम में मदद लो। कैलूला क्या है, दिन को सोना। जोर के बाद आप थोड़ी देर जरूर लेटें, वरना क्या होगा, वरना रात को आपके लिए लंबी तरावियां और अस्कार करना मुश्किल हो जाएगा। और ये हदीस मुबारक है कि सहरी से दिन के रोजे में मदद लो, और कैलूला से रात के क़याम में मदद लो। तो कैलूला क्या है, आपको आदत नहीं है सोने की, फिर भी सोफे के साथ टेक लगा के थोड़ी देर नीयत से आंखें बंद करें कि मैं सुन्नत के लिए सो रही हूँ, तो अल्लाह करीम आपकी बॉडी को इतना वो ना पावर नैप आपको ताकतवर कर देगा इंशाल्लाह, और आपको मदद मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तारी खजूर या छुहारे से करें। मफ़हूम है अगर ना मिले तो पानी से, पानी पाक करने वाला है। अगर आपके पास इफ्तारी पे जूस सब कुछ पड़ा हुआ है, इस हदीस के मुताबिक आप पहला घूंट पानी का भर लें। अगर खजूर अवेलेबल नहीं है, आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, पानी से करें,
آپ کے پاس جوس بھی ہے، لیکن حدیث میں کیا ہے، پانی پاک کرنے والا ہے، کہ آپ کا وجود پورے دن سے خالی رہا ہے نا، تو یقیناً اس میں مسئلہ تھا کہ پہلا گھونٹ آپ کے اندر پانی کا جائے. اور کھجور ویسے بھی ایسی چیز ہے کہ آپ کی ساری کھوئی ہوئی توانائی کو دوبارہ ہیل اپ کر دیتی ہے. ہم نے یہ سوچا کہ کھجور صرف افطاری پہ لیا، نہیں، جزاکم اللہ خیر، کھجور جو ہے بہترین سحری بھی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ کھجور بہترین سحری بھی ہے. تو سحری کھانے میں برکت ہے. ہمیں چاہیے اہل کتاب سے ہم ڈیفرنٹ روزہ رکھیں اور ہم سحری ضرور کھائیں. اور فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندے زورے زورے جو ٹھونس رہے ہیں. ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کچن میں آئے اور فرشتے ہمارے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں؟ اور ویسے بھی رمضان میں اللہ کریم فرشتوں کی ساری ڈیوٹیز ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو 11 مہینے تم نے بہت تسبیحات کی، کیونکہ کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ سجود میں ہیں. اللہ پاک ان سب کو ووکیشن دیتے ہیں، کہتے ہیں زمین پہ اتر جاؤ اور روزے داروں کے لیے استغفار کرو. سارے فرشتے روزے داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ہمارے لیے فرشتے استغفار کریں اور ہم اپنا وقت واٹس ایپ اور ڈیوائسز پہ لگا دیں، مالوں میں لگا دیں، عید تیاریوں چوڑیوں بازاروں، عید بازاروں میں لگا دیں. ہمیں تو لا جانی چاہیے نا کہ ہم بھی پھر عبادت کریں، اذکار کریں. سحری کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے. آپ کو پتہ ہی ہے سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں کہ وہ رات کی پچھلی پیروں پہ اٹھ کے استغفار کرتے ہیں. اور کوشش کریں اس کو 2 نفل پوری امت کی طرف سے توبہ کی ضرور پڑھ لیا کریں، کہ اللہ سنے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو توبہ کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، کہاں ہیں. اللہ سنے میں پوری امت کی طرف سے توبہ کرتی ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی وہ یا امتی والی جو ہے نا لے، وہ مل جائے گی جا کے، اور اللہ کریم کی رحمتیں انشاءاللہ برس جائیں گی. توبہ کے لیے، استغفار کے لیے وہ بہتر. آپ سحری بنا رہی ہے، استغفار کرتے اللہ کریم معاف کر دے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے پھر توبہ کریں کہ فلاں وقت میں نے یہ مجھ سے ہو گیا تھا، پلیز رمضان میں تو آپ کی معافی کے دروازے بڑے کھلے ہوئے ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیں. اگر میں رمضان میں معافی نہ لے سکی تو میں کب معافی لوں گی؟ اللہ کریم رمضان میں مجھے معاف فرما دے. اور کوشش کریں ہر وقت نفلی اعتکاف کی نیت وہ آپ نے پکی کر لینی ہے، اور اپنے اخلاق پہ دھیان دینا ہے، شوہر اور بچوں اور بہوؤں کے ساتھ. کیونکہ ہم نے محض روزے کو ایک ریچول سمجھ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریچول ہے، بس جس سحری کھائی افطاری کھائی. یہ ریچول نہیں ہے، یہ عبادت نماز تسبیحات تک محدود ہے ہی نہیں ہے. یہ اوور آل ڈیولپمنٹ چاہتی ہے، پورے وجود کے ساتھ اخلاق کی ڈیولپمنٹ چاہتی ہے. اس کو صرف ریچول نہیں آپ نے بنانا، ہم نے بدقسمتی سے اس کو بنا لیا ہے. یہ اوور آل آپ کی ڈیولپمنٹ کا مہینہ ہے. آپ نے اپنے اخلاق کو پختہ کرنا ہے، اپنے صبر کو بڑھانا ہے، اپنے جو ناراض رشتہ دار ہیں ان کو میسج کریں، ان سے بات کریں، انہیں معاف کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں، اسپیشلی سسرالی رشتہ داروں کے لیے بہت زیادہ. کیونکہ اسلام ٹوٹل پیکیج ہے، یہ پارشل پیکیج ہے ہی نہیں ہے کہ آپ نے صرف کھانا کھا لیا اور افطاری کر لی تو روزہ ہو گیا. نہیں، ٹوٹل پیکیج ہے یہ. آپ کا وجود، آپ کا اخلاق، آپ کا دل، اس کی پاک قدورتیں، آپ کی دوسروں کے لیے دعائیں، آپ نے اس ٹوٹل پیکیج کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور اس میں کچھ بھی اختیاری نہیں ہے، سارا کچھ انڈر کنٹرول ہے بندے کے، لیکن اس کو محنت کرنی پڑے گی. اور ایک مشورہ میں آپ کو دوں گی کہ جیسے جو ذمہ دار ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو پیچھے کچھ چیزیں، کچھ سبزیاں، کچھ گندم کے خوشے گر جاتے ہیں اور کچھ غریب لوگ آ کے چنتے ہیں نا وہ گندم کے دانے. آپ نے وہ نہیں بننا رمضان میں. کیسے نہیں بننا؟ آپ نے گودام کی چابی لینی ہے اور گودام کا مالک بننا ہے، اور گودام رب کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں، ٹوٹا پھوٹا سا روزہ رکھ لیتے ہیں. نہیں، روزہ تو رکھ لیا لیکن ٹی وی دیکھ رہی ہوں. نہیں نہیں نہیں، یہ آپ گندم وہ چن رہی ہیں، وہ ماسی بنی ہوئی ہیں باہر سے نا. رمضان میں چھوٹے چھوٹے سے وہ شلجم کے کھیت میں سے ایک ایک ٹوٹا ہوا شلجم جو گر گیا وہ اٹھا رہی ہیں. نہیں نہیں نہیں، گودام میں داخل ہونا ہے، اللہ کے خزانوں میں سے جا کے پورے خزانوں پہ قابض ہونا ہے، پورا اوور آل روزہ رکھنا ہے. آنکھ، ہاتھ، ماس، دل، سارا وجود کا، آپ کے وجود سے خیریں پوچھیں. ایسی با اخلاق بن جائیں کہ شوہر کو بھی نہ ڈانٹیں. ٹھیک ہے؟ آپ نے ایسا با اخلاق بن اور کوشش کریں کہ یہ جو مٹنے والا وجود ہے، ٹھیک ہے نا، مٹی کی چادر اوڑھنے والا وجود ہے، یہ مٹنے والا ہے نا. مٹنے والے وجود کو صرف پیاسا بھوکا نہ رکھیں بلکہ نہ مٹنے والی روح پہ کام کریں.
ये रूह पे काम है, जो दिल को पाक करना, चोरी चुगली गीबत, ये गीबत आंख की भी है, दूसरे के बारे में सोचना कि हाँ वो पता नहीं है रोज़ों में देखो माल में फिर रही थी, सारे माल ज़ाया कर दिए, देखो जरा इतनी लंबी खाल कर ली, रोज़ नहीं पता रोज़े में इबादत कर रही थी, ये चीज़ ही ले जाएगी। और इबादत का ये ज़ोम कभी ना हो कि मैं तो बड़े अच्छे रोज़े रख रही हूँ, ऐसे रोज़े तो कहीं लहदा ही तो ले जाएंगे। अक्सर ख़वातीन को मैंने सुना है इस दफ़ा के मेरे रोज़े तो अल्लाह पाक कहीं लहदा ही तो लेंगे, ऐसे मैंने कहा हाँ वो इस तरह लहदा तो लेंगे कि तुमने गरूर कर लिया था। तो प्लीज़ बोलों से रोज़ों को बर्बाद नहीं करना। माना आप बहुत यानी रात आप 1 बजे तस्बीह नमाज़ें पढ़ के आती हैं मस्जिद से, फिर आप आके सलाते तस्बीह पढ़ती हैं, सहरी बनाती हैं, फिर आप फजर पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, फिर आप अशराक पढ़ के लेटती हैं, तो आपका रोज़ा बहुत शानदार है। लेकिन ज़ुबान से ना कहें और दिल में गुमान भी ना लाएं कि वी डिड अ लॉट, वी नेल इट। ना ना ना, आपने कुछ भी नहीं किया, ये उसकी तौफीक से हुआ है। आते नहीं है लाए जाते हैं, करते नहीं हैं कराए जाते हैं। हमारी औकात ही क्या है, हम तो ये गोश्त पोश्त का लोथड़ा यहाँ बैठे उठ ही ना सके। हमें तो अभी एक छींक आए तो हम गए, सांस की डोरी टूट गई, हमारे तो एक छींक नहीं हम सह सकते। अल्लाह करीम ने हमें तौफीक बख्शी, मुझे ज़बान से लफ्ज़ दिए, आपको कान दिए, आप सुन रहे, अभी वो मेरी समात ले ले, मेरी ज़बान ले ले, मैं कौन हूँ, कहाँ से लाऊंगी? ये उसका करम है। मैं कहूँ कि मैं बोल रही हूँ, आप कहें कि आप सुन रही हैं, आप वीकेंड पे यहाँ आएंगे, लाए गए हैं, बुलवाए गए हैं, अर्शी बोल फर्श पे उतारे गए हैं, और जिस जिस की हिदायत का जो जरिया बनने हैं उसके दिल पे लगेंगे और वो उसको पलट देंगे इंशाल्लाह। ये उसका निज़ाम है, उसका काम है। हम कौन होते हैं हम कहेंगे वी डिड दैट, वी डिड नॉट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी हैव नो पावर। अपने आप को जितना पावरलेस रखेंगी, 100% अपनी कमजोरी दिखाएं तो 100% मदद आएगी, वरना वो कहता है खुद ही करते फिरो। ठीक है ना, आई डिड दैट, वो कहता है ओके गो हैड, आई डिड डू एनीथिंग, यू आर द वन, you are the power, you are almighty controller of the whole universe, you are my power, can you please give it to me, can you forgive me, ask forgiveness and forgive the other people। ठीक है, माफ़ी सिर्फ तौबा की तस्बीह कर लेना नहीं है, दूसरों को माफ़ भी करें, माफ़ करें, दिल से माफ़ करें, इंशाल्लाह दिल से माफ़ करें। और अपना कदम खैर के कामों से ना रोकना, कोई बीमार है उसको ज़रूर विज़िट करना, ठीक है। किसी को आपकी हेल्प चाहिए, किसी को ड्रॉप करना है, किसी के बच्चे को स्कूल छोड़ना, ये नहीं कि मैं रोज़े से हूँ। ये जो कदम है ना, जब कदम चलता है शुगर कम होती है, यूरिक एसिड कम होता है, वज़न कम होता है, फ़ायदे है ना। ये जो कदम खैर में चलता है ना, कदूरतें दूर होती हैं, अमाल बढ़ते हैं, आफियतें मुतवज्जह हो जाती हैं। जैसे कदम की मेहनत आपको जिस्मानी रोगों से बचाती है, ये खैर के उठे हुए कदम आपके रूहानी रोगों से आपको बाज रखते हैं। आप शिफा याब रहना चाहते हैं, बीमारों की बीमार पुरसी करें। आप मालदार रहना चाहते हैं, माल खर्च करें। जिस चीज़ की आपको तलब है उसकी सबील लगाएं, वो पलट के आपके पास आएगी, ऐसी आएगी कि नस्लें पलेंगी, कभी पलटेगी नहीं, क्योंकि आपने उसको निकाला। ये मैग्नेट है एक्चुअली, खैर का काम मैग्नेट है, जिस लेवल पे आप कर सकते हैं। घर में बुजुर्ग हैं, उन पे मेहनत करें, उनको नहलाएं, उनको प्यार दें, उनको पूछें। ये नहीं कि अम्मा जी ने रोज़ा नहीं रखा हुआ, मैं रोज़े से हूँ, अब दोपहर को रोटी दे रही हूँ, बस गया आपका रोज़ा, भाई आपने कह दिया गया। उस वक़्त उनकी खिदमत करना वो आपके लिए बेहतरीन मकाम में वलायत हासिल कर। ये दुआएं लेने का वक्त है। कोशिश करें अपने आस पास कोई भी अगर ऐसा कोई सिलसिला है जो आपसे खिदमत का तालिब है, तो रोज़े की वजह से ये नहीं कहना कि हम रोज़े से हैं हम तो नहीं कर सकते। कोशिश करें रमज़ान में कुरान अव्वल ताखिर पढ़ें। ये जो हमने सूरतें पढ़ने वाला फैशन बनाया हुआ है ना कि रोज़ यासीन पढ़ ली और ख़त्म, ये कहीं भी नहीं हमें मिलता। साहबा इकराम में से कुरान शुरू से आखिर तक पूरा साल पढ़ा जाता था। अब तो ये हो गया है कि किसी के घर जाओ कुरान मांगो तो उनको इधर उधर तलाश करना पड़ता है। 5 सूरतें बहुत हैं, यासीनें बहुत हैं, मुल्क बहुत है। पूरा कुरान रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमज़ान में 2 दफ़ा दोहराए कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ किया है, ठीक है ना। तो आपने पूरा कुरान पढ़ना है और कोशिश करनी है सिला रहमी करें, रूठे हुए रिश्तेदारों को मनाएं, अपने
बावजू हर वक्त रहें, आपके पास कोई शैतानी चीज़ें नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं, आप बड़े हल्के फुल्के रहेंगे। इबादत में अगर आप नूरानियत चाहते हैं और आप तवज्जो चाहते हैं, ध्यान चाहते हैं, तो बावजू रहें। बावजू एक बहुत बड़ा टूल है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सिला रहमी करने वाला तख्त के अर्श के साए में होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल गुजारे, लेकिन 7 और बाज़ रवायात में 9 रिश्तेदार ईमान लाए। ये जो आपके करीब रहने वाले होते हैं ना, वो घने दरख्त के नीचे ना पनीरी जल जाती है, करीब रहने वाले नाकदरी कर लेते हैं, दुनिया खट जाती है, वो महरूम रह जाते हैं। चचा थे अबू लहब, अबू जहल, नहीं ईमान ला सके, सगे रिश्तेदार, इससे ज़्यादा क्या रिश्ते होंगे कि पैदाइश से 40 साल उनमें गुजारे। सादक और अमीन कहते थे, झूठ नहीं बोलते, तो क्या अल्लाह पे झूठ बांधना था? कहते सादक और अमीन थे, कनपट्टियों के बाल सफ़ेद हो गए उनके दरमियान रहते रहते, ईमान ला लाए। तो सिला रहमी प्लीज़ करें, सिला रहमी करें। ऐसा ना हो कि ख़ानदान में किसी बुज़ुर्ग की नाकदरी ना हो जाए, हम कहें कि वो तो अम्मा जी तो बहुत बातें करती हैं, लगाई बजाई करती हैं। नहीं, आप उनसे सलाम दुआ रखें, उनसे दुआएं लें और उनको राज़ी करें, और कोशिश करें कि नबवी ग़ज़ाएँ आदत बनाएं। नबवी ग़ज़ाएँ क्या हैं? आप कलौंजी सहरी में ज़रूर खाएं, 99 बीमारियों का इलाज है। शहद को अपने घर में, सिरके को इस्तेमाल करें, पकोड़े बनाते हुए एक कतरा सुन्नत समझ के डाल लें। आपने फरमाया सिरका बेहतरीन सालन है, जिस घर में सिरका है वहाँ गुर्बत नहीं आती, ठीक है ना? तो सिरके को आप जो भी चीज़ बनाएं, थोड़ा सा कतरा उसके अंदर डाल लें, बरकत बरकत समझ के डाल लें। शहद का इस्तेमाल करें। और तुख्म लंगा, ब्लैक सीड्स हैं, उनको हमने सोचा कि सिर्फ हमने शरबत में ही डाल के पीना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको गर्म ठंडे दूध में, और उसको भगोना भी ज़रूरी नहीं है, बस डाल के सहरी में पी लें, उससे कॉन्स्टिपेशंस नहीं होगी, आपको एनर्जी मिलेगी, और वो जो अंदर एक डिहाइड्रेशन होती है वो नहीं होगी, उसकी तासीर बहुत ठंडी है और वो आपको बहुत तवाना रखेगा। जी नींद आती है, हाँ उसमें है नींद का असर, जी बिल्कुल सही कह रही हैं, वो मलंग कर देता है, नींद आती है, उससे नींद आती है, नींद आती है। लेकिन ये है कि रमज़ान में पावर नैप भी तो चाहिए ना, क्योंकि मेरा तो ये है कि जब मैं बहुत ज़्यादा जागती हूँ तो फिर मुझे नींद नहीं आती ना, क्योंकि दिमाग थक जाता है और वो सोता नहीं है, वो चलता है उसमें जिक्र ना, तो लिहाजा उस वक़्त वो बहुत पीसफुल है। आप सारी इफ्तारी में थोड़ा सा दूध में आप ना वैसे ही चम्मच से डाला और पी लिया, अंदर जाके फूलता रहेगा इंशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि ज़्यादा ना फिर पिए अगर आपको नींद ज़्यादा आती है, लेकिन नींद का आंसर उसमें है। जिन लोगों के पैर हाथ जलते हैं, आग निकलती है, वो इससे ठीक हो जाते हैं, जिनको नींद नहीं आती वो इससे ठीक हो जाते हैं। और अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपनी नाव पे तेल लगाएं रोज़, और पाँव की हथेलियों में भी तेल लगाएं। अल्लाह करीम हमें नबवी ग़ज़ाएँ खाने वाला बनाए, हमारे बैठने को